नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। ए अल्लाह, जो तूने हमें सिखाया इसके साथ नफ़ा दे और हमें वो सिखा जो हमें नफ़ा दे और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह अल इमरान आया नंबर 32 to 36। सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग्स देखते हैं इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल कह दीजिए, अतीअू इताअत करो। तो वाव इसका रूट वर्ड है। अतीउल्लाह इताअत करो अल्लाह की, व रसूला और रसूल की। फ़इन फिर अगर तवल्लौ वो मुंह मोड़ जाए, ये काफी बार आप वर्ड पढ़ चुके हैं हम। तवल्लौ मुंह मोड़ना, मुंह फेरना, एराज बरतना। तो तवल्लौ वो मुंह मोड़ जाए। फ़इन्ना तो या फिर इन्ना बेशक, तो बेशक अल्लाह अल्लाह ला नहीं, अब ये ला नहीं पढ़ेंगे, ला है नहीं। युहिब्बु मोहब्बत रखता, युहिब्बुल काफिरीन काफिरों से। इन्ना बेशक, अब अल्लाह साथ इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला हस्तफा चुन लिया। जैसे कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी है ना, मुस्तफा, चुनीदा, चुने हुए, यानी अल्लाह के चुनीदा चुने हुए बंदे। ये कि बहुत सारी वजह से बहुत ही जैसे कहते हैं ना, मोतबर जो होते हैं उनमें से किसी एक को चुन लेना तो चुनीदा बंदे जैसे कहा जाता है। इन्नल्लाह सफा, अल्लाह ताला ने चुन लिया आदम अलैहिस्सलाम को, व नूहन और नूह अलैहिस्सलाम को, व आल इब्राहीम और आल इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व आल इमरान और आल इमरान अलैहिस्सलाम को, अलल आलमीन जहान वालों पर। अब ये जो मैंने बताया ना, इस दफा इसका मतलब है चुने हुए। ये नहीं कि आप यहाँ लिखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। तो मुस्तफा का मानी भी होता है चुना हुआ, चुनीदा। ठीक है, तो ये एक मिसाल दी थी, वरना इस दफा का मतलब आप लिखेंगे कि चुन लिया। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया। अब किन्हें किन्हें चुना? आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, आल इब्राहिम यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और आल इमरान अलैहिस्सलाम को, अलल आलमीन जहान वालों पर। ज़ुर्रियतन औलाद है, ज़ुर्रियत कहते हैं औलाद को, औलाद है बादुहा बाद उनके, मिन बाद में से। वल्लाहु समीउन अलीम और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अब ये मीनिंग तो आपको खुद ही आते हैं, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। ये जब कौलत कहने लगी, अब देखेंगे कौला होता ना तो उसने कहा, मुज़क्कर के लिए आता। अब ता लग गया ना तो कहने लगी। अब कौन कहने लगी? एक औरत आगे से कह रही है। इस कालत कहने लगी, तिमराअतु इमराना। इमराअतु मैंने बताया था ना औरत को कहते हैं,
تو اب تمراتن کیونکہ تا سے اسے ملانا ہے تو اس لیے تمراتن، ویسے یہ امرات ہی ہے، تمراتن بیوی، عورت، عمرانہ عمران کی. جب آگے نام لکھا ہوگا نا تو ویسے تو یہ عورت ہی ہے اس کا معنی، لیکن جب آگے نام لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے بیوی عمران کی. ربی، اے میرے رب، باقی نیچے زیر ہے یا کا ساؤنڈ آ رہا ہے میرے. انی، بے شک میں نے، یہاں بھی یہاں لگی ہوئی ہے ساتھ، تو بے شک میں نے، نظر تو میں نے نظر کیا یا میں نے نظر مانی. اب جب فعل کے بعد تا پہ پیش آئے گی، نظر کرنا کوئی کام کرنا ہے نا تو نظر فعل ہے، اس کے بعد جب تا پہ پیش آئی تو اس کا مطلب ہے میں نے. اگر تا پہ زبر ہوتی یہاں تو پھر ہوتا نظر کیا تم نے، تو یہ ہے نظر تو میں نے نظر کیا. پلیز ان چیزوں کو نوٹ کر کے رکھا کریں، بھول جاتی ہیں یہ. لکا، لیے تیرے یا تیرے لیے. ماں، جو، فی میں، بطنی، بطن کہتے ہیں نا پیٹ کو، باطنون، تو بطنی میرے پیٹ میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے. محررن، آزاد کیا ہوا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا حرم، الحرم آزاد، تو یہ اس سے ہی ہے، حر سے ہی. تو را اس کا روٹ ورڈ ہے، آزاد کیا ہوا. فتقبل، فا پس تا تو، قبل اور بالام، قبول کر لے، پس تو قبول کر لے. اب یہ تین ورڈز ہیں، تین میننگ ہیں اس کے. فا پس تا پہ زبر ہے تو، اور قبل قبول کر لے، پس تو قبول کر لے. منی، مجھ سے، یا لگی ہوئی ہے تو میں یا مجھ سے. انا کا، بے شک تو، انتا، تو ہی، السمیع العلیم، سننے والا ہے، جاننے والا. عمران کی جو بیوی ہیں وہ اللہ رب العزت سے یہ بات کہہ رہی کہ یا اللہ میں نے نظر کیا تھا، یہ نظر مانی تھی میں نے تیرے لیے کہ جو میرے پیٹ میں اسے میں آزاد کرنی، یعنی تیرے راہ میں اسے دے دوں گی، جیسے ہوتا نا. میں آگے تفصیل میں بتاؤں گی آپ کو یہ بات. انا کا، بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع العلیم، سننے والا ہے، جاننے والا ہے. فلما، پھر جب، وضعتھا، اب دیکھیں تینوں پر زبر ہے نا تو اس نے کا معنی آ گیا، ٹھیک ہے. اور وضع کا مطلب ہوتا ہے ہم، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا حمل تو حمل تو ہوتا ہے اٹھانا، اور وضع اس کا اپوزٹ ہے. وضع حمل اردو میں بھی کہا جاتا ہے، یعنی ڈلیور کرنا. تو یہ آگے معنی وضع تھا، اس نے جنم دیا اس کو، یعنی جو تھا اس کے، جو وہ پریگننٹ تھی تو اس نے جنم دیا اس کو، ٹھیک ہے. قالت، کہنے لگی. اب نیچے لکھے عمران کی بیوی کہنے لگی، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں نے، وضعتھا، میں نے جنم دیا اس کو. ہا کی ضمیر لڑکی کے لیے کہ لڑکی کو، انسا لڑکی، یعنی اب وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، بے شک میں نے جنم دیا اس کو، انسا لڑکی کو. واللہ، اور اللہ، عالم، زیادہ جانتا ہے. میں نے بتایا تھا نا اکرم، ارحم، یہ سپرلیٹیو ڈگری میں، یعنی زیادہ کا معنی آتا ہے اس میں، زیادہ رحم کرنے والا، زیادہ کرم کرنے والا. تو عالم، زیادہ جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، بھی ساتھ، ماں اس کے جو، یا جو کچھ، دونوں معنی آپ لکھ سکتے ہیں. وضعت، اس نے جنم دیا، پھر تین زبر ہے تو اس نے، اور وضع جنم دیا، ڈلیور کیا، تو اس نے جنم دیا. لیسا، نہیں ہے، لیسا ذکر، نہیں ہے لڑکا. ذکر جو ہے وہ مذکر سے ہے، ذال کافرہ روٹ ورڈ ہے اس کا، یعنی نہیں ہے لڑکا. کل انسا، کل کا مطلب ہوتا ہے مانند، اور انسا مانس لڑکی، مانند لڑکی کے
یعنی لڑکی کی طرح. اس نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اسے لڑکی کو جو جنم دیا تو یہ نہیں ہے مانند اس کے یعنی لڑکے کی طرح. اس نے تو منت مانی تھی نا کہ جو ہوگا تو میں اسے تیری راہ میں دے دوں گی، لیکن یہ لڑکی ہے. وَإِنِّي، اور بے شک میں نے، سمیتها، نام رکھا اس کا. اب تا پہ پیش لگی ہوئی ہے نا تو اس کا ہو گیا معنی ہو گیا میں نے. اور سمئی اسم سے ہے، سین میم با اس کا روٹ ورڈ ہے سمئی. تو میں نے نام رکھا ہا اس کا یعنی لڑکی کا، مریم مریم. وَإِنِّي، اور بے شک میں، أُعِيذُهَا، میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو. اعوذ باللہ ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی ہم پناہ میں آتے ہیں اللہ کی شیطان مردود سے. تو اعوذ اسی سے، اعوذ سے ہی. اعوذ ہاں، میں پناہ میں دیتی ہوں ہاں اس کو، کس کو؟ یعنی لڑکی کو، مریم کو. بکا، ساتھ تیری، یعنی اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وذریتہا، اور اس کی اولاد کو، یعنی جب وہ بڑی ہوگی تو جو اس کی آگے ذریت ہوگی اس کو بھی من الشیطان الرجیم، شیطان سے مردود، دھتکارا ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی راجیم میم رجم سے ہے نا، یہ اس کا معنی بھی تو مردود، دھتکارا ہوا. الحمدللہ ہمارے ورڈ میننگز پورے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی آیات کی تفسیر. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے 30 آیات پڑھی تھی اس میں یہی تھا کہ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں اور برائیوں کو اپنے سامنے پائے گا تو پھر یہ آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی انسان کی آرزو ہوتی ہے. اللہ رب العزت اسی لیے اسے اپنی ذات سے ڈرا رہے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، رب و رؤوف بھی ہے اپنے بندوں کے لیے. لیکن اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے خود محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. ٹھیک ہے، اب آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے 32 سے. تو یعنی پچھلی آیت میں اللہ رب العزت یہ بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر موقوف ہے. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلے گا، دین حق کو اختیار کرے گا، اس کے مطابق زندگی کے اپنے ضابطہ حیات اسی کے مطابق بنائے گا، اسی کے مطابق زندگی گزارے گا، تو پھر ہی وہ اللہ کی محبت کو پا سکتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تو پھر اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ رب العزت خود بخود تم سے محبت کرنے لگے گا. اب بعض لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں. اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب بننے کی خواہش اور آرزو ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. پتہ یہ چلا کہ کتاب و سنت کی مخالفت کرنے والا اللہ کا دوست اور محبوب نہیں بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت اس وقت تک حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنی اولاد، ماں باپ اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہ کرے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شفقت تھی
ان میں وہ امتی امتی پکارتے رہے پورا وقت، ہر جگہ ہر لمحہ میں امت کی فکر رہی کہ امت جو ہے وہ اس کے لیے فلاح ہو۔ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب نبی معراج پہ گئے تو اللہ رب العزت سے ایک طرح سے تکرار کر کے 50 نمازوں کو 5 نمازوں پر اللہ رب العزت نے ان کی التجا کو مان لیا، 5 نمازیں ہو گئی لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہی ہے۔ یعنی کس قدر محبت ہے۔ اسی طرح ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حریص تھے اس بات کے کہ میں جو ہوں اپنی امت کے لیے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ امت کو تکلیف ہو۔ اسی طرح عرفات کے میدان میں شدید گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تڑپ تڑپ کر اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائیں جب آخری حج تھا۔ یعنی اتنی دھوپ اور گرمی تھی کہ رکاب میں جو پاؤں تھے وہ بھی جلنے لگے اور آپ بار بار اتر کر کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن امتی پکار کر اتنا روئے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے نبی سے پوچھے وہ اتنا کیوں تڑپ تڑپ کر رو رہے ہیں۔ یعنی نہ اولاد کے لیے کوئی التجا کی، نہ کوئی رزق کے لیے التجا کی، نہ دنیا کی شان و شوکت مانگی، بس صرف امتی امتی۔ تو پھر ہم نے اپنے شفیق و رؤوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا حق ادا کیا، یہ اب ہم آپ اپنے اندر ہم سب خود ہی جھانک لیں۔ اس سوال یہ کہ ہمارا حال ہے کیا؟ آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے ہیں جو احادیث تک کا انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو اب اللہ رب العزت نے کرائٹیریا بتا دیا کہ اگر میری محبت پانی ہے تو میرے محبوب کی سے محبت کرو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا کہ بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ تو یہاں جو ہے 33 اور 34 آیا میں چند خاندانوں کے انتخاب کا ذکر اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان گھرانوں کو دنیا کے تمام لوگوں پر برتری دی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنا کر انہیں منتخب فرمایا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، ہر چیز کے نام سکھا دیے، جنت میں جگہ دی اور پھر جنت سے زمین کی طرف بھیج دیا۔ اور اس بات میں بھی خاص اللہ رب العزت کی حکمت پوشیدہ تھی۔ پھر 35 آیا میں فرمایا جا رہا ہے یعنی یہ تمام انبیاء جو ہیں بے شک جو اللہ نے تمام جہان کے لیے لوگوں میں سے چنے جو خاندان، جن میں آدم علیہ السلام، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو جب منتخب فرما لیا، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، یعنی سب ایک دوسرے کے بعد پیدا پایا ہے، اور اللہ رب العزت ہی سب سے زیادہ سننے اور جاننے والے ہیں۔ اب یہاں یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو تمام جہانوں پر برتری عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنے چنیدہ بندوں میں شمار کر لیا، چنے ہوئے بندوں میں۔ تو پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میں نے اپنے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے تیرے لیے وقف کر دیا ہے، یعنی آزاد کر دیا، اس کی نظر مانی، تو میری طرف سے اسے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ دراصل اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، بلکہ اب آج بھی ہوتا ہے کہ بھئی بچوں کو وقف کر دیتے ہیں، کہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دینی علم حاصل کریں اور پھر اللہ کے دین کو پھیلائیں۔ اور اس دور میں بھی یہ ہوتا تھا کہ اس طرح بچوں کو جو ہے نا نظر کے طور پر دے دیا جاتا تھا کہ اللہ کے دین کو وہ آگے دین حاصل کریں گے اور پھر اللہ کا دین آگے پھیلائیں گے۔ تو لہذا 35 آیا میں فرما دیا گیا
کہ دینی خدمات کے لیے انہوں نے اولاد کی خواہش کی. عمران کی بیوی جن کے اولاد کی جب امید تھی، پیدا ہونے والی اولاد کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنے کی منت مانی اور کہ یہ بچہ آزاد ہوگا. بیت المقدس ایک جگہ تھی، وہاں بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا، وہ وہیں بڑھتے تھے، پلتے تھے، اور اس طرح ان کی تربیت وہیں اسی ماحول میں ہوتی تھی. اس منت کی قبولیت کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لی. اب 36 آیت میں مریم علیہ السلام کا ایک اظہار افسوس، یعنی وہ جو ان کی والدہ تھی، جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی تو انہوں نے بڑی وہ ملول ہوئی کہ یا اللہ میں نے تو ایک منت مانی تھی کہ میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی، لیکن اب یہ تو لڑکی ہے، ظاہر ان کے تو بس میں یہ بات نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جب پیدائش کا مرحلہ آیا اور بچی پیدا ہوئی جس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ جس کام کے لیے انہوں نے منت مانی تھی اس کے لیے کہ وہ انہیں وہاں بھیج دیں گی، اور یا اس طرح جو ہے کہ وہاں ایک وہ کہلاتے تھے ان کے کہ لڑکا ہی زیادہ اس کام کے لیے موزوں تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کہا تھا کہ اگر لڑکا ہوگا تو میں اللہ کے نام پر اسے وقف کر دوں گی، لیکن اور لڑکی ہے، لڑکے میں لڑکے جیسی طاقت نہیں ہوتی. تاہم پھر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ، میں نے اس کا نام مریم علیہ السلام یعنی مریم رکھ دیا، اور اس بچی اور اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیا تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. اب آپ دیکھیں کبھی ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ دعا دیں کہ یا اللہ ان کی اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا. یعنی کہتے ہیں کہ جو اس وقت دعا کی جائے کہ یا اللہ انہیں شیطان کے شر سے بچا کے رکھنا، تو اس یہاں انہوں نے اس کا نام یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ دعا کی کہ یا اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور اس بچی اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہی ہوں تاکہ یہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے اور اسی وجہ سے وہ بچہ روتا ہے، مگر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. پھر ہمارا سبق 36 تک ہی تھا، جی 36 تک ہی تھا. یعنی یہ دعا سب بچوں کو پیدائش کے وقت، یہ دعا سب کے بچوں کو اس وقت دینی چاہیے کہ یا اللہ ہم ان کو تیری پناہ میں دے رہے ہیں شیطان مردود سے. تو اب آگے پھر ہم باقی سبق اپنا بعد میں، یہ صرف ابھی اتنا ہی بس آپ لوگ یاد رکھیں کہ اس طرح یہ بخاری اور مسلم کی حدیث بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہ پیدائش کے وقت ہر بچے کو شیطان چھوتا ہے اور اسی وجہ سے بچہ روتا ہے، مگر مریم اور عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے. اس لیے کہ مریم کے لیے ان کی ماں نے دعا کی تھی اور آگے ان کی ذریت کے لیے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے بیٹے تھے، وہ بھی شیطان کے چھونے سے محفوظ رہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.